नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर हैं और आज आपको मैं जुमेरात का दिन है और आज आपको मैं बताऊंगी दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत के बारे में कुछ। और दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसकी कबूलियत के हवाले से कोई ख़दशा नहीं है। और जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के जो तमाम फ़रिश्ते हैं वो हमारी जो नेकियों का अमल है उसमें इजाफ़ा कर देते हैं लिखने में। और दरूद शरीफ की कितनी अहमियत है, इसके लिए कितनी ज़्यादा अहादीस आई हैं और अल्लाह ताला भी ने ख़ुद फरमाया है कि तुम मेरे महबूब और उसकी आल पर दरूद भेजो। तो फिर मेरा ख़्याल है कि उसके बाद कोई दूसरी जो इसमें बात है वो रह ही नहीं जाती। तो कुछ अहादीस हैं जिनके रोशनी में हम देखेंगे कि दरूद पाक की कितनी अहमियत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे नज़दीक ज़्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर दुनिया में ज़्यादा दरूद पढ़ा होगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। एक और हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश करूंगी। फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। एक और हदीस में फरमाया गया कि जिसने दिन भर में 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ा वो मरेगा नहीं, बल्कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक अपनी जन्नत में जगह ना देख ले। और इस दरूद पाक की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि इस पर कितना ज़ोर दिया गया है कि जब दो दोस्त आपस में मुलाकात करें और मुसाफा करते हैं और दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाते हैं। एक और हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी ज़िंदगी में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा, इसकी मौत के वक्त अल्लाह अपनी तमाम मखलूक़ात से फरमा देगा कि इस बंदे की बख्शिश की दुआ करो। एक और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जिस शख्स के पास मेरा ज़िक्र हुआ और वो मुझ पर दरूद पाक ना पढ़े तो वो दोज़ख में जाएगा। दरूद पाक पढ़ने की क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, हमें से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, उसमें से चंद पे सरसरी सा एक जायज़ा लेते हैं कि दरूद पाक पढ़ने वाला पुल सिरात से नहायत आसानी और तेज़ी से गुजर जाएगा और दरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में जो है वो कसरत से अल्लाह ताला की नेमतों की कसरत पाई जाएगी। उसके लिए दरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। दरूद पाक पढ़ना इबादत है। दरूद पाक अल्लाह ताला के नज़दीक सब अमलों से प्यारा है। दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दरूद पाक तंगदस्ती को दूर करता है। दरूद पाक पढ़ने वाले क़यामत के दिन सब लोगों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को जो है वो अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ में नस्ल दर नस्ल जो है वो बरकत पैदा करता है। दरूद पाक पढ़कर जिस भी जो मरहूमीन को बख्शा जाए, अल्लाह ताला उनको भी नफ़ा देता है। और दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। दरूद पाक पढ़ने वाले से दुश्मनों पर फतह और नुसरत हासिल होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल जंग यानी गुनाहों की स्याही से पाक हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं और उसकी इज़्ज़त करते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की ग़ीबत से महफूज रहता है और जो बहुत अल्लाह ताला के महबूब से मोहब्बत रखता है, जिसके दिल में और उनके न सिर्फ मोहब्बत रखता है बल्कि उनके बताई हुई रास्तों पर दिलो जान से कोशिश करता है चलने उस रास्ते पर अपनाने की, और फिर दरूद पाक की भी कसरत करता है, तो अल्लाह ताला बहुत मुमकिन है कि उनको रसूल पाक की जो ख्वाब में है वो ज़ियारत जो है वो उनके लिए मुमकिन बना दे। एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 नेकियां लिखी जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ जो है वो कबूल होती है और ये बहुत जो है रिवायतों में ये बात साबित है कि अपनी दुआ को शुरू करने से पहले दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 3 दफ़ा पढ़ें और फिर अपनी दुआ मांगें और दुआ को ख़त्म करने के बाद दोबारा फिर दरूद पाक जो है वो आप पढ़ें। इस तरह अल्लाह ताला की जो दुआ की कबूलियत के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सबसे पहले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाएगा
اور درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ متوالی ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے اور درود پاک پڑھنے والے کو وقت نزا میں آسانی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پڑھنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں سے مصافحہ فرمائیں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو جو ہے وہ سونے کی قلموں سے چاندی کے ورقوں پر لکھتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کا درود جو ہے وہ فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ غرض کہ آپ خود بھی جب ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا یہ کلمہ ہے، جب درود پاک آپ پڑھتے ہیں ہر وقت دن میں، آپ دیکھیں کہ آپ اپنے خود جو ہے ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو آسانیاں ہیں زندگی میں وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ مشکلات، وہ الجھنیں جس میں آپ پھنسے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنے سے سارا دن وہ راستے خود بخود آپ کے سامنے جو ہیں وہ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں اور غیب سے آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم مختلف قسم کے اذکار کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو لائٹ ہیڈڈ محسوس کرتے ہیں مسلسل پڑھنے کی وجہ سے، تو ایسے میں اگر آپ صرف درود پاک کی چند تسبیحاں کر لیجئے اور اپنے جو لبوں پر ہے وہ درود پاک کا ہی ورد رکھیں تو آپ بہت اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، اپنے دماغ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ ریلیکس ہو جائیں گے کرنے سے، جس کی وجہ سے آپ کو فیصلے کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ فیصلہ کرنے میں آپ کو جو صحیح اور غلط کا جو راستہ ہے وہ آپ کو واضح نظر آنے لگ جائے گا۔ یہ ایسے فوائد ہیں، یہ ایسی اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں درود پاک کی کہ جو آپ مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ ظاہر درود پاک کا ورد کرتے رہتے ہیں اور خود محسوس کرتے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تجربہ ذاتی طور پر ہوا ہوگا کہ آپ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ خود کو کتنا پرسکون محسوس کرتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتے ہیں اور کتنا آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ اور پھر اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ جب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں جس میں جس میں اپنی زبان کا استعمال نہیں کرنا پڑ رہا، تو آپ زیر لب جو ہے وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد جو ہے وہ جاری رکھیں اور پھر اپنی کاموں میں آسانیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بھی دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد پر بھی اپنا کرم فرمائے گا، آپ کی اولاد کو بھی وہ اس راستے پر لے کر چلے گا جو حق کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، ان کو بھٹکنے سے اور بہکنے سے بچائے گا۔ یہ تمام فضیلتیں ہیں اس درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس کے محبوب اور ان کی آل پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجا جائے۔ تو ناظرین، یہ تو کچھ آپ کو باتیں بتائیں میں نے اہمیت درود شریف کے بارے میں۔ آپ اس کو اگر آپ ورد کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو آپ ضرور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ درود پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیجئے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی خوبصورت سی تبدیلیاں آئیں گی اور آپ کی زندگی میں اطمینان کا جو عنصر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے راستے پر چل سکیں، ان کے اوپر درود و سلام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھ سکیں اور اپنے عملوں سے ثابت کر سکیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رسول کی امت ہیں، اور ہمارے جو اتنے پاک کر لیں ہم اپنے عملوں کو کہ ہمارے چہروں سے وہ نور پھوٹے، جسے اندازہ ہو کہ یہ اس پیغمبر کی امت ہے۔ تو ناظرین، اب جو ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہوگا وہ علی بھائی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج ان کے پاس ہمارے لیے ایک آن لائن گیسٹ بھی ہیں جیسا کہ وہ اکثر ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، اور آج اس تجزیے پر ان سے تجزیہ کریں گے اور تھوڑی سی بات جو ہے وہ پہلے ہمارے گیسٹ کے آنے سے پہلے تھوڑی سی بات جو ہے وہ علی بھائی سے کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی علی بھائی، ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ہمارے گیسٹ سے بحال ہو جائے، تو جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری ایک کل سے معاملہ چل رہا ہے تو ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے، اور
اسی کے اوپر ہم پہلے تھوڑا سا اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دیں کہ سید علی عباس عابدی صاحب پاکستان کے شہر کراچی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں. آپ فارمر وائس چانسلر ہیں, آپ پریزیڈنٹ گریڈ سی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ٹیکنالوجی ہیں. آپ جو ہے وہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. جناب, ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مطلب دوہرا معیار تعلیم, اور ہم اس کے اوپر کل سے جو ہے وہ 2 پروگرام ہم نے خصوصی اس کے اوپر رکھے ہیں. کل اس پہ گفتگو کی تھی اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹ ایک ماہرانہ رائے جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر درکار ہوگی کہ یہ جو پاکستان کے اندر مختلف کیٹیگریز کے جو اسکول ہیں, اور مطلب ایک گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کا تعلیمی معیار کچھ اور ہے, اور اس کے بعد جو ایک پرائیویٹ اسکولز کی شکلز کے اندر جو ایک مصیبت نازل ہوئی ہے, جو کہ ایک نت نئے بہانوں سے لوگوں سے جو ہے وہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں. تو ایک ایسے عالم میں جہاں پر ایک اوسط درجے کی فیملی جو کہ اپنا گھر بار نہیں چلا پا رہی, وہاں پر وہ اپنے بچوں کو کے فیوچر کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ تھوڑا آپ روشنی ڈالیں کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے, اور مطلب اس سے ہم کس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں. جی علی عباس صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی سرکار, میں اپنا سوال دہراؤں یا آپ نے سماعت فرمایا؟ نہیں, میں نے سن لیا ہے آپ کا سوال کہ آپ نے دوہرے اسٹینڈرڈ کی بات کی ہے. پاکستان میں یقین دوہرا اسٹینڈرڈ ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو 1989 کے بعد سے پاکستان کے اندر انگلش میڈیم کا سلسلہ شروع ہوا, اور مختلف اسکول کھلے اور گلی گلی ہے مختلف اسکول ہم نے دیکھے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں اس کو مذہبی اینگل میں, تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب ایک رکھی ہے, قرآن. 2 کتابیں نہیں رکھی کہ غریب کے لیے کچھ ہو اور امیر کے لیے کچھ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کتاب رکھی. تو ہمیں چاہیے تھا کہ اپنا اسٹینڈرڈ جو ہے ایجوکیشن کا ایک رکھتے. ہمارے ملک میں اگر ولیج میں دیکھیں وہاں پہ اسٹینڈرڈ الگ ہے, اربن ایریا میں الگ ہے, رورل ایریا میں الگ ہے, یہاں تک کہ آپ اگر سٹی میں بھی دیکھیں تو ایک محلے میں ایک اسکول الگ پڑھا رہا ہے, دوسرا اسکول کچھ اور پڑھا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم انالیسس کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو میں اپنی, یہ میرا پرسنل انالیسس نہیں ہے, یونیسکو کی رپورٹ کا انالیسس ہے جو 2012 میں آئی. وہ کہتی ہے کہ 15 سے 24 سال کے درمیان کے جو پاکستانی ہیں, جو کہ آپ دیکھیں پوٹینشیل ہے اس قوم کا, وہ 72% ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی تعلیم یافتہ نہیں ہیں. 72%. 25 سال سے 44 سال کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ 50% ایسے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, اور 45 سال سے 54 سال کے اگر لوگوں کو دیکھیں تو وہ 46% ان ایجوکیٹڈ ہیں, اور 55 سے 64 سال کے اب لوگوں کو دیکھیں تو وہ 38% ایجوکیٹڈ ہیں. جو 55 سے 64 سال کے درمیان کے لوگ ہیں وہ یقیناً پرانی دور کے لوگ ہیں, اور اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ ارلی 50s اور 60s کے ہیں. اس زمانے میں 38% لوگ ان ایجوکیٹڈ تھے, اس کا مطلب 62% ایجوکیٹڈ ہوا کرتے تھے. تو میری یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نئے اسٹینڈرڈ لا رہے ہیں, اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگ آگے بڑھے ہیں, ایجوکیشن پھیلا رہے ہیں, تو ان کی اس پرسنٹیج کو تو ادروائز الٹا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم غریب اور غریب بات یہ ہے کہ ہم ارلی پاکستان میں دیکھتے ہیں تو 38% ان ایجوکیٹڈ ہے اور 62% ایجوکیٹڈ ہوا کرتے تھے. تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیز کھلی ہیں ان کی اگر لائف دیکھیں تو وہ 25 سال ان کی لائف بنتی ہے. تو میرے حساب سے اگر کنٹریبیوشن اس جو ڈیول اسٹینڈرڈ ہے ہمارا, یا ایک پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن کا کنٹریبیوشن ہے, اس کے آنے سے تو ہمارا ایجوکیشن کا معیار بڑھ جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پرانے لوگوں کے سامنے اگر اپنے یوتھ کو بٹھاتے ہیں تو وہ یوتھ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اپنے اسلاف کا, نہ اپنی ہسٹری کا, نہ اپنی کسی اگر آپ کسی سے کس فلاسفی پہ بات کر لیں, کسی سے مثال کے طور پہ اب یہی پوچھ لیں جو عام کتابیں ہیں جو لکھی گئی لوگوں نے, مثال کے طور پہ قدرت اللہ شاہ صاحب کی کتابیں یا نسیم جازی صاحب کی کتابیں ہیں, ان کے بارے میں تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن اور یہ ڈیول اسٹینڈرڈ بنانے سے ہمیں کس حد تک فائدہ ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو بڑا اچھا آپ لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ اس بات کو اجاگر کریں کہ دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو انفارمیشن بانٹ رہے ہیں بنسبت کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم انہیں نالج دیتے.
आपको याद होगा जब लॉर्ड मैकॉले जब इंडिया आया है, जब इंग्लैंड जब हम लोग इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करते थे, तो उसने आके बड़ा एनालिसिस किया था और कहा था कि ये कौम जो है बड़ी दानिश्वर है और इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, इनको चेंज करने के लिए हमें ये सिखाना पड़ेगा कि इनका लिबास गलत है, हमें ये सिखाना पड़ेगा इनकी ज़बान गलत है, और इनको बताना पड़ेगा कि इनका जो कल्चर है वो गलत है। तो यही कुछ उन्होंने किया। उसके बाद अब देखें कि इसका रिजल्ट ये है आपके सामने कि हम इतने पीछे जा चुके हैं कि अब ना तो हम किसी फोरम पे पाकिस्तान की एजुकेशन को देखते हैं तो ना इंडिया के बराबर हैं हम, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम चाइना की मिसाल लें, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ है और चाइना के को देखें, आज वो सुपर पावर बना हुआ है। हम अपनी एजुकेशन को सिस्टम को लेके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो हमने बना लिया, और बड़े दर्द और दुख की बात ये है कि ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है, जहाँ की आवाम जो है अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी और ब्लड बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अगर एजुकेशन सेक्टर में तरक्की होती तो आज हमारा शुमार भी चाइना और इंडिया के बराबर होता। जापान हमारे बाद तब देखें तबाह होने के बाद हिरोशिमा नागासाकी में जिसके साथ मसाइल हुए 1945 में, और आज जापान कहाँ निकल गया। हमें अपने एजुकेशन में जब तक ये एक स्टैंडर्ड नहीं लाएंगे और एक जगह कुछ पढ़ाया जाएगा दूसरी जगह कुछ पढ़ाया जाएगा, कंफ्यूजन रखी जाएगी, हम किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इससे जो है मसला ये पैदा होता है कि जब हमारे पास तालीमी मेयार का स्टैंडर्ड ही इक्वल नहीं है और ये तमाम चीज़ें जो कि ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि वो एक जो है वो एक लॉ पास करे और उसके हिसाब से सब चले, तो फिर हम किस तरह से एक पूरी दुनिया में मतलब हमारी कौम फेस कर सकेगी जो मामला हैं। क्योंकि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं होते और हम उस मैदानों में पीछे रह जाते हैं तो हमारा तो फ्यूचर आगे बिल्कुल डार्क नज़र आता है। मगर हम अगर और इसके एक बुनियादी इसके ऊपर अगर हम सतह के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर तो एक आम आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही है। तो वो मतलब किस तरह से हम सफ़र तय करेंगे, ये इसके ऊपर मैं चाहूँगा कुछ रोशनी डालें आप। देखिए, पाकिस्तान की जैसे पॉपुलेशन, आपको पता है पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का फौदान है, टीचर्स की कमी है आपके पास। आपने इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज तो खोल ली है, लेकिन आपके पास पढ़ाने वाले प्रॉपर नहीं है। आपको ये अब बजट में देखें, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, दुनिया हम जब भी किसी भी फोरम पे बात करते हैं, गवर्नमेंट हमसे कहती है कि पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग है तो एजुकेशन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अगर क्या नाम है इंडस्ट्री नहीं लग रही है तो एजुकेशन की कमी है। तो फिर जब मैं बजट देखता हूँ तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बजट के अंदर जब देखें तो ये एजुकेशन का जो बजट है वो कम कर दिया जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम एजुकेशन है तो इसको बजट को आप इसको बढ़ाएं। मलेशिया को देखें, उन्होंने अपना बजट कितना बढ़ाया एजुकेशन के ऊपर, और मलेशिया कहाँ से कहाँ निकल गया। तो अब मलेशिया के सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा, मलेशिया की जो आज़ादी है उसमें अगर देखें तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा रोल है, जो लोगों को शायद नहीं पता। तो वो जिस मुल्क जो हमारी कंट्रीब्यूशन से वजूद में आए वो हमसे आगे निकल चुके हैं, हम पीछे बैठे हुए हैं, एजुकेशन को अपना मसला बताते हैं और एजुकेशन के बजट को कम कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन इतनी है हमें कि हमें एक बेसिकली इस पर एक बाकायदा एक बॉडी बनानी चाहिए और इस पे तमाम एक्सपर्ट्स को बिठाना चाहिए, तमाम यूनिवर्सिटीज के तमाम वाइस चांसलर्स को और तमाम एजुकेशन के हवाले से जितने और लोग हैं दानिश्वर, उनको बिठा के और इंडस्ट्री से उसको लिंक किया जाए और देखा जाए कि हमें क्या एजुकेशन देनी है। मजे की बात यह है कि हम सिर्फ एजुकेशन बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, ये नहीं सोचते कि ये एजुकेशन हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, और पढ़ाने वाले हमारे ये चीजें पढ़ा सकेंगे या नहीं। अगर ए लेवल ओ लेवल्स के हम यहाँ देखते हैं जो स्कूल खुल गए हैं और वो पढ़ा भी रहे हैं, वहां पे देखें कि वहां पे बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि ये चैप्टर छोड़ दो, ये मुश्किल होता है, जो टीचर खुद नहीं पढ़ा पाता वो चैप्टर को छोड़ देता है। तो बच्चों को हम प्रॉपर एजुकेशन जो ए लेवल ओ लेवल दे रहे हैं वो भी नहीं दे पा रहे होते हैं। ये मैं मानता हूँ कि अली मोइन ने एक बड़ा कारनामा किया, उसने 23 ए लेके और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड साइन कर दिया। तो ऐसे अली मोइन जैसे, नवाजिश जैसे लोग हमारे पास 20 करोड़ में अगर एक हो तो हम उसको स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड हमेशा आप पॉपुलेशन एट लार्ज को बनाते हैं। हमारी पॉपुलेशन एट लार्ज को मैंने आपकी फ्रैक्शन फिगर्स दे दिए ना आपको, कि हमारे पास इस वक्त जो है 15 से 24 साल का जो यूथ है जिसका मेन जो फ्यूचर है, पिलर्स है हमारे, वो इस वक्त 72% जो है वो अनएजुकेटेड है। उसका क्या देखें, अनएजुकेटेड होना हम बड़े फख्र से कह देते हैं हमारी पॉपुलेशन जो है वो यूथ पे। मैं डरता हूँ ये बात कहते हुए, जब यूथ अनएजुकेटेड होगी, इसके पास जॉब नहीं होगी तो फिर क्या होगा।
آپ کے سامنے ہے فرانس کی انقلاب فرانس. جب انقلاب فرانس کیا تھا, یہ انقلاب فرانس پاکستان میں آ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں. انقلاب فرانس میں لوگ باہر آ گئے تھے, انہوں نے اپنے کیا نام ہے جو لیڈ کلاس تھا اس کو مارنا شروع کر دیا تھا. پھر آخرکار وہ کنگ کے پاس گئے, کنگ کا بھی قتل کیا اور اس کی کوئین میری کو اریسٹ کیا. تو یہی سب کچھ تو یہاں بھی ہو رہا ہے نا. دیکھیں اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں, کوئی سوسائڈ بمبر کہہ دیں یا اسے طالبان کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں آپ اس کو, جو تھیفٹس بڑھ رہے ہیں, کرائم بڑھ رہے ہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ یہ ان کے پاس جابس نہیں ہے, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے پاس وزڈم نہیں ہے. تو دیکھیں اگر اور جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ انفارمیشن جو بچہ لیتا ہے وہ انڈسٹری میں سوٹیبل نہیں ہوتا, کیوں انڈسٹری کو ایک پریکٹیکل آدمی چاہیے ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے پھر بچوں کو جابس نہیں ملتی ہے. اور کچھ لوگ جو ہم میں سے کچھ لوگ پڑھ لے جاتے ہیں جو بہتر ہو جاتے ہیں, تو وہ یہاں سوچتے ہیں حالات کو دیکھ کے, سیکیورٹی تھریٹس کو لے کے, تو وہ یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں. ان کو اپارچونیٹی ہوتی ہے یقین, باہر کے ممالک میں اپارچونیٹیز ہیں, وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. پھر اب یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارا جو ہے برین ڈرین ہو رہا ہے, تو پاکستان میں کوئی ٹھہر نہیں رہا. آپ پاکستان کو کنڈیوسو تو بنائیں. دیکھیں ماؤ کی مثال لیں, ماؤ نے جب چائنا کو سنبھالا, چائنا کے کیا حالات تھے کہ برطانیہ نے اسے نشے میں ڈال دیا تھا. ماؤ نے 30 سال تک کہیں کوئی ٹریولنگ نہیں کی, اور اس نے کہا کہ اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ ملک سے باہر جائیں, تو اس نے کہا کہ ٹریولنگ سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ عیدیں, ہمارے جو سربراہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ عید تک میں تو ملک نہیں ہوتے. تو کہنا یہ ہے. اور پھر ڈیول اسٹینڈرڈ کا میری ایک اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا کہ بھائی اردو زبان کو آپ نے امپلیمنٹ کیا کہ بھائی یہی آپ کی اسکولوں میں پڑھائی جائے گی. تو بھائی اردو آپ کو چاہیے تھا کہ پورا اپنا لٹریچر کو پہلے کنورٹ کرتے. اب ہم نے کیا کیا, میٹرک تک تو اردو میڈیم بنا دیا. اب انٹر کے بعد, میٹرک کے بعد وہ چاہتا ہے انٹر کرنا یا ایم بی اے بی بی اے کرنا, یا وہ کرتا ہے مثال کے طور پہ سائنس میں جاتا ہے, تو وہاں پہ تو ایسی کوئی کتابیں نہیں ہیں, تو وہ تو انگلش میں پڑھنی پڑیں گی. اب وہ ابھی پی ایچ ڈی کرتا ہے یا ایم ایس کرتا ہے, تو آپ نے خاص طور اردو میں کوئی مجھے بتائیں کوئی فزکس کی کتابیں اردو میں ہم نے لکھی ہوں, کوئی کیمسٹری پہ لکھی ہو, اکاؤنٹنسی پہ لکھی ہوں, کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن پہ کوئی کتاب اردو میں لکھی ہو, مجھے ایک کتاب کا نام بتا دیں. نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی آپ کو کہ اتنا تیز انیشیٹو لینے کی. آپ اس کے لیے تھنک ٹینک بناتے ہیں, اور قومی جو نیشنل ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے آپ کو ایک تھنک ٹینک بنانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے سالوں کی محنت کی جاتی ہے, پھر آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں. آپ نے قوم کو اردو پڑھنا سکھا دیا. جب بچوں کو پتہ لگا اردو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انہوں نے اردو میں سے انٹرسٹ ان کا ختم ہو گیا. تو آج کا بچہ نہ اردو پڑھ سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ اتنا انگلش سے اویئر ہے, تو وہ انگریزی کے لٹریچر سے بھاگتا ہے, ڈرتا ہے. تو یہ ساری پرابلم ہیں. بہت خوبصورت, جی ہاں بہت خوبصورت بات جاری ہے. بالکل ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ آخری مراحل میں, بس میں کنکلوژن کی طرف آؤں گا. یہ چاہوں گا یہ بتائیں اس کا کیا سدبات کیا کیا جائے, کس طرح سے اس کو جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کیا جائے. دیکھیے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لنگ پینگ نے ہانگ کانگ کو سنبھالا, اور دیکھیں اس نے کس طرح سے انیشیٹو لیا. چائنا نے جب اس نے ہانگ کانگ اس سے واپس لے رہا تھا, تو اس کی شرط یہ تھی برٹشرز کی کہ آپ جو ہیں وہ اس میں سوشلزم نہیں لائیں گے. تو انہوں نے اس کو کمپرومائز کیا کہ ہم سوشلزم نہیں لائیں گے. تو وہاں کی قوم خلاف ہو گئی اس کے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم کیپٹلزم سے کچھ سیکھیں گے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں ڈیسیجن لینے کے. یہ نہیں کہ آپ کیا کریں کہ ایک چیز کو بالکل غلط کہہ دیں, اسے ہم پڑھیں نہیں. پڑھا جانا چاہیے, جو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے ہم اس سے بچوں کو واقف کریں. ہم صرف کمروں میں, یعنی میں مدرسوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, کہ بالکل محدود نہ کریں. تو جیسے لنگ پین نے کیا کہ اس نے کیپٹلزم کے اندر اپنے لوگوں کو ڈالا, اور اس نے کہا کہ پڑھائی میں کوئی برائی نہیں ہے. دوسری بات آپ دیکھیں گے یہ بھی نہ کریں جیسے ڈیولپ صاحب نے سنگاپور بھیجا ہماری ٹیم کو لنگ یون کے پاس کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں بتائیں کہ آپ کی ترقی کرا. تو اس نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے. ہم نے کہا ترقی سیکھنا ہے. تو کہنے لگے ترقی سیکھیں گے, مجھ سے ایڈوائز دے کے کیا کریں گے. ہم ایک ڈاکیومنٹ بنائیں گے, بالکل ڈاکیومنٹ بنا کے پریزیڈنٹ کو دے دیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پریزیڈنٹ کی مرضی ہوگی. تو بھائی اس نے کہا دیکھیں ڈاکیومنٹ بنانے سے اگر کیا نام ہے, یہ میں آپ کو ریفرنس دے کے بتا رہا ہوں سنگاپور کا جو ہماری ٹیم گئی تھی. تو اس نے کہا ڈاکیومنٹ بنانے سے شیلف پہ رکھ دینے سے اگر کیا نام ہے امپلیمنٹیشن ہو جائے اور پراسپیرٹی آ جائے, تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ کو عملی کام کرنا پڑے گا. ہم تھنک ٹینک بنا دیں گے, تھنک ٹینک بنے گا, اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا, نہ کوئی آئے گا, پھر دوسری حکومت آئے گی وہ آ کے اسے ڈیزالو کرے گی, پھر وہ نیا کوئی تھنک ٹینک بنا دے گی. تو قومی کی جو ڈیسیجن ہے اسپیشلی ایجوکیشن کا, اس کے لیے آپ ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈی بنائیں جس میں تھنک ٹینکرس کو بٹھائیں. آپ کے پاس ایسا نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں جن کی جو ایج آپ کی ہے 55 سے 64 سال, تو
اس میں 72% آپ کے پاس پڑھے لکھے 62% آپ کے پاس لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. خوددارا ان کو دیکھیں, اگر یہ گنوا دیا آپ نے, اس کے بعد آپ کے پاس اندھیرا یہ اندھیرا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں گریک کو آپ لیں, گریک کے اندر کیا حالات تھے. گریک کے اندر سائلون نے کیا کیا, سائلون نے آ کے گریک کے اندر ایجوکیشن ڈالی, تو اس سے آپ کے سامنے کون نظر آیا؟ آپ کو سقراط نظر آیا, آپ کے بعد اس کے بعد آپ کو افلاطون نظر آیا, آپ کو اس کے بعد ارسطو نظر آیا. یہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں, یہ اپر لیول پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. سائلون سے ہم کچھ سبق سیکھیں کہ سائلون نے گریک کو کہاں پہنچا دیا, اور آج دنیا بھر میں فلسفہ ہو یا لا ہو یا ایتھکس ہو, ہم آج بھی ایرسٹوٹل کو اور سوکریٹ کو اور پیلیٹو کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. جا کے امریکہ کہاں نکل گیا, یو کے کہاں نکل گیا, لیکن ان کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. جی عابدی صاحب, قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ ہم سارا بلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو بڑے تعلیمی ادارے پرائیویٹ جو ہیں وہ ان کے جو بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں, بڑھتی ہوئی فیسیں ہیں, وہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے عام جو طلباء ہیں ان تک پہنچ, ان کی پہنچ ان تک نہیں ہے اور اعلیٰ تعلیم تک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اور آپ نے جیسا کہا کہ جو 55 سے لے کر جو 64 سال تک کے لوگ ہیں اب تک ان کی ان کی جو تعلیم ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو اسکول اور کالجز یا آپ یوں کہہ لیجیے جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں وہ اتنی ان کی تعلیمی اخراجات نہیں ہوتے تھے, لوگوں کی پہنچ تک تھے. تو کیا ہم بلیم نہیں کریں گے ان پرائیویٹ اداروں کو جنہوں نے اپنی فیسیں جو ہیں وہ بہت ہی نامناسب حد تک جو ہے بڑھا دی ہوئی ہیں اور لوگوں کی پہنچ سے اعلیٰ تعلیم دور ہو چکی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے ایک چیز آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس وقت کی بات کریں گے جہاں پہ 5 روپے یا 6 یا 10 روپے فیس ہوا کرتی تھی, اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں 2-2.5 روپے کا جو ہے گوشت آ جاتا تھا. آج وہ پرائس کہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو انفلیشن تو دنیا بھر میں آیا, پاکستان میں بھی آیا. اگر آپ یہی سوچیں کہ ابھی بھی 200-300 روپے میں وہی فیسلٹیز مل جائیں, پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں یہ سب یہ مسکنسپشن ہے کہ پاکستان کے اندر, آپ انگلینڈ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ایک وقت میں جتنا پیسے خرچ کرتے ہیں کھانے کے, اسے کنورٹ کریں پاکستان میں اس سے کم قیمت پہ ہی کھانا مل رہا ہے. 8,000 روپے یا 9,000 روپے آپ کو ماسٹرز لیول پہ ہم لے رہے ہیں بی بی اے اور ایم بی اے پڑھانے کے لیے, ایم ایس کو پڑھانے کے لیے 9,000-10,000 میں یہاں پڑھایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ایم بی اے میں یہاں پہ کچھ ایسے یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ 5-6 ہزار پر منتھ دی جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن تو دے رہے ہیں, لیکن ایجوکیشن پرووائڈر جو ہیں جو وہاں پڑھا رہے ہیں وہ پراپرلی ایجوکیٹ نہیں ہے. ان کے ٹیچر کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے. آپ بیسکلی لیکچرر کریٹ کر رہے ہیں, ٹیچرز نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ کچھ کیا زیادہ تر ادارے, میرا نہیں خیال 8-9 ہزار کسی کی فیس ہوتی ہوگی, 40-40 ہزار تک تو فیسز ہیں پرائیویٹ اداروں کے. نہیں دیکھیں, یہ میرا انالیسس ہے, میں خود وائس چانسلر رہا ہوں ایک یونیورسٹی کا اور پاکستان کی تمام یونیورسٹی ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے 40,000 روپے پر منتھ کسی بھی ایم بی اے بی بی اے اور ماسٹرز لیول پہ فیس نہیں ہے پر منتھ. 8,000 سے میکسیمم جو جاتی ہے, کچھ 2-4-5 ایسے انسٹیٹیوشن ہوں گے میں جو زیادہ دے رہے ہیں. باقی جو یونیورسٹیز پاکستان کے اندر 155 یونیورسٹیز ہیں, 155 میں سے اگر 5-6 یونیورسٹیز ہیں جو بہت ہائی اسٹینڈرڈ دے رہی ہیں اور بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں, صدامس ہے, SKSBL ہے اور کیا نام ہے آپ کا IB ہے, ان 2-3 کو نکالنے کے بعد 155 میں آپ 3 کو مت دیکھیں نا, آپ دیکھیں 152 یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں. ان کی فیس جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں پہ آپ معلومات کرا لیں, 8,000-7,000 روپے پر منتھ لے رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ گورنمنٹ, میں آپ کی بات مانتا ہوں, اقبال نے بھی یہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں لیڈرشپ کے متعلق بڑھ کے خیبر سے یہ ہے مار کے دین وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے تو لیڈرشپ چاہیے آپ کو, اور لیڈر جب تک آپ لیڈرشپ نہیں بنائیں گے, جب تک رول ماڈل دیکھیں چائنا کیا تھا, ماؤ کے آنے سے, ڈینگ کے آنے سے بنائے, سنگاپور کو دیکھ لیں آپ کے سامنے مثال ہے, سنگاپور کو دیکھیں لی کیون کی وجہ سے بنائے. فرانس کا ریولوشن کے بعد جو نیپولین کا کنٹریبیوشن سامنے آیا ہے. اگر آپ جتنی جگہ دیکھیں گے کہ آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے, آپ کو لیڈرز بنانے پڑیں گے, رول ماڈل. آپ کو جنا بدقسمتی ہماری تھی کہ ہمارے فاؤنڈر کی فورنی ڈیتھ ہو گئی, جو انڈیا کو بڑا بینیفٹ تھا. ان کا فاؤنڈنگ فادر نہرو 17 سال رہا, اس نے انڈیا کو بنا دیا. ہمارا فاؤنڈر بدقسمتی سے پہلے ہی سال پاکستان کی خدمت کر سکا, اس کے بعد اس کا ایکسپائر ہو گیا. لیکن یہی وجہ تھی جس میں ہم کنفیوژن کا شکار ہوئے. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی علی عباس عابدی صاحب آپ سے, اور ہم کنکلوژن کی طرف پہنچ گئے کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے, لیڈرشپ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی ٹائم جو ہے وہ تھنک ٹینک کی ضرورت ہے, آپ نے بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا, ہم آپ کے مشکور ہیں, ممنون ہیں
کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ اتنا سارا قیمتی ٹائم اور اتنی کام کی باتیں اتنی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ ریفرنسز کے ساتھ گفتگو فرمائی. آپ سید علی عباس عابدی فارمر وائس چانسلر رہے, آپ پریزیڈنٹ ہیں گریٹ سی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ٹیکنالوجی کے. ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں سر, جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا ایک رائے حل نکلے تو وہ بالآخر ہم اس کنکلوژن تک پہنچ گئے بہت کہ ہی ہمیں اچھی گفتگو کی, لاجواب گفتگو کی. ایک ہمیں لیڈرشپ اور ایک تھنک ٹینک چاہیے ہے. آپ نے ساری پرسنٹیج چیز بتائیں کہ کس ایج سے کس گروپ تک میں ہمارے پاس کتنے جو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, مگر بدقسمتی سے جہاں پر لیڈرشپ کی بات آتی ہے, جہاں پر تھنک ٹینک کی بات آتی ہے, جب ایک ایسے ملک اس پہ حکومت ہی نہ ہو جہاں پر مافیا کا راج ہو, جو کہ اپنے 5 سال گن کر آیا ہو اور اپنے سرکاری دوروں کو بزنس وزٹ کرتا ہو اور اس کو نہ عید کی پرواہ ہو نہ بقرعید کی پرواہ ہو, تو ہم وہاں پر کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ بڑے مسائل. جی علی بھائی, یہ گفتگو تو اب جاری رہے گی, اب ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو میں شامل ہوں گے ایک بریک کے بعد, لیکن فی الحال ہم جائیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آ کر ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ظاہر ہے جو عابدی صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس کے حساب سے بھی ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک.